क्या सोचने लगे? यही कि अगर तुम पर मेरा दिल आ गया तो फिर रत्ना मेरे खिलाफ होगी या नहीं। मैंने ये सवाल बड़ी मासूमियत से किया था, जिस पर दोनों ही कहकहा लगाकर हंस दी। तभी रत्ना ने कहा, नहीं, मैं खिलाफ नहीं होंगी, मुझे अच्छा लगेगा। चल उठ चलें, अभी थोड़ा काम कर लें, फिर सोना भी है, सुषमा ने कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे इस प्लान से इख्तलाफ है कि हम मर गए, मैंने कहा। ये मैं इसलिए कर रही हूं कि मेरे दुश्मन समझें कि चूंकि अब हम नहीं रहे तो वो। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कल फिर इसी तरह सामने आना होगा। ये बात नहीं, बल्कि तुम ये तासुर दो कि कहीं गुम हो गए हो, किसी भी वक्त दुश्मन के सर पर पहुंच सकती हो। जब तक तुम सामने नहीं आ जाती, दुश्मन इस्तराब में रहेगा। तुम भी ठीक कह रहे हो, मेरा तरीका ये था कि मैं अंदर ही अंदर खामोशी से अपने दुश्मन तक पहुंच जाती। सुषमा ने सोचते हुए कहा, हो या नहीं हो, ये तासुर उनके लिए ज़्यादा अहम होगा, मैंने कहा। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। किसी को ये मालूम ना हो कि हम कहाँ हैं, उस वक्त तक जब तक दुश्मन तलाश नहीं कर लिया जाता। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं कहीं गुम हूँ, कोई पता नहीं कहाँ हूँ। शाहराह पर पहुंचकर हमारा साथ नहीं रहा। मैंने उसे समझाया तो उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा, फिर खुशगवार लहजे में बोली, ये ठीक है, इस तरह ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ज़्यादा खलबली मच जाएगी। ये कहकर उसने उठते हुए कहा तो हम तीनों उठकर उस घर की ऊपरी मंजिल पर चले गए। एक कमरे में एसी लगा हुआ था, वहां चंद कंप्यूटर पड़े थे। वो दोनों जाते ही उन पर काम करने लगी, जबकि मैं करीब पड़े बेड पर लेट कर उन्हें देखने की कोशिश में ना जाने कब सो गया। इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी आंख खुली। मेरे साथ बेड पर दाएं जानिब सुषमा और बाएं जानिब रत्ना पड़ी गहरी नींद में थी। मैं खाली जहन के साथ काफ़ी देर तक यूं ही लेटा रहा। मैं नहीं चाहता था कि उनकी नींद खराब हो। काफ़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद मेरे दिमाग में यह ख्याल गूंजने लगा कि मैं इन दोनों के चुंगल में फंस गया हूं या फिर मैंने इन्हें फंसा लिया है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वक्त ही दे सकता था। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अनागीर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात गहरी हो चुकी थी। ऊपरी मंजिल का सहन काफ़ी खुला था। मगरिब की तरफ से चलने वाली धीमी हवा काफ़ी खुशगवार हो गई थी। हम तीनों के सामने जसवंतर सिंह बैठा हुआ था। वो था तो सिंह, लेकिन रिवायती नहीं था। उसने ना तो दस्तार पहनी हुई थी और ना ही बाल रखे हुए थे। वो कुछ देर पहले एक बड़ा सा कार्टन लेकर आया था। रत्ना और सुषमा ने क्या मंगवाया था मैं उसके बारे में नहीं जानता था। रत्ना उससे बातें करने लगी तो सुषमा इतनी देर में चाय बनाकर ले आई। उसने दरमियान में धरी छोटी सी मेज़ पर कप रखे और खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने बैठते ही पूछा, कुछ पता चला? हाँ, काफ़ी हद तक मालूमात मिल गई हैं। ये वही ग्रुप है जिसके 2 लोग जयपुर में मारे गए थे, याद है तुम्हें? सन्यासी बाबा के चक्कर में थे वो लोग। जसविंदर ने उसे याद करवाते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन वो तो चंद लोंडो लपाड़ों का ग्रुप था। वो बाकायदा किसी तंजीम के साथ नहीं थे। वो लोग तो हमारा टारगेट ही नहीं थे। वो तो जानबूझकर बीच में आ गए। तो रत्ना ने अपनी बात कहते हुए दरमियान में छोड़ दी तो जसविंदर ने कहा, लेकिन अब वो जय शंकर नामी तंजीम में है। उन्होंने तो काफ़ी उधम मचाया हुआ है। उनका एक बड़ा वहीं जैसलमेर में बैठा है। तभी हमें घेर कर पूना से दिल्ली बुलवाया गया और फिर वहां जैसलमेर तक ले जाया गया था। सुषमा ने सरसराते हुए कहा तो रत्ना तेजी से बोली, हमें घेरा नहीं गया, बल्कि हमारी एक्टिविटी पर निगाह रखी गई थी। जैसे ही हम उस शहर में गए तभी हमें अगवा करने और बाद में न जाने क्या क्या प्लान बनाया गया। ये तुम कैसे कह सकती हो? जसविंदर ने पूछा तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर धीमे अंदाज में बोली, जिस शख्स ने हमें अगवा किया था वो एक दिन पहले इस शहर में आया था। उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं था। उसका ताल्लुक किसी भी तंजीम से नहीं था। यूं जैसे किसी राही से कोई मामूली सा काम ले लिया जाए। मैं इस बंदे को भी जान गई हूं जिसने ये टास्क दिया था, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसने हमारी निगरानी की। वो जो कोई भी है, उसे ना सिर्फ तुम्हारी खुफिया सरगर्मियों के बारे में पूरी जानकारी है, बल्कि वो तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी जानता है। हो सकता है वो इसी ग्रुप में हो जिसके साथ तुम दिल्ली से गई थी। जसविंदर ने हतमी अंदाज में कहा तो मुझे समझ आ गया। रत्ना, ये तय है कि वो जो कोई भी था उसी ग्रुप में था। इसकी वजह वो तस्वीरें थी जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मालूमात के लिए भेजी जा रही थी। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता।
تمہارے اسی گروپ میں موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ خیال ان کے سامنے رکھا تو سشما نے حیرت سے کہا، یار یہ سامنے کی بات ہمیں کیوں نہ پتہ چلی؟ بالکل وہ انہی میں سے تھا، اس سے سب پتہ چل جائے گا، رتنا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بس پھر اسے تلاش کرو، باقی پھر دیکھ لیں گے، جسوندر نے کہا تو رتنا نے سوچتے ہوئے کہا، وہ تو پتہ چل جائے گا لیکن ہم زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ بھی ہو گیا سمجھو، اگر تم آج رات ہی پونا واپس جانا چاہتی ہو تو میں بندوبست کر دیتا ہوں، ورنہ یہاں ہمارے ہی ایک بندے کا فارم ہاؤس ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھنے والا، تم سکون سے جتنے چاہے دن وہاں رہ کر کام کر سکتی ہو۔ جسوندر نے اطمینان سے کہا، اوکے میں تھوڑا دیکھ لوں مجھے یہاں رہنا ہے یا پونا واپس جانا ہے، میں صبح تک بتا دوں گی، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو جسوندر نے اپنے سامنے پڑی میز پر چائے کا خالی کپ رکھ دیا، پھر اٹھ کر بولا، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہم سے باری باری ہاتھ ملایا اور چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رتنا سے کہا، تم نے فون ضائع کروا دیے ورنہ ان میں بہت کچھ تھا۔ وہ اچھا ہو گیا ورنہ ہمارے دشمن ہم تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے نئے سیل فون منگوائے ہیں، ابھی تمہیں دیتی ہوں، اس نے کہا اور اندر چلی گئی۔ میرے اور سشما کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد رتنا ایک فون لے کر آ گئی۔ وہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں تھا لیکن اس سے بہتر کام چلایا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ گئیں تو میں نے چاچا عبد المجید کو فون ملا لیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ بولا، شکر ہے تم سے رابطہ ہوا، مجھے جے شنکر نامی تنظیم کے بارے میں پتہ کرنا ہے، معلومات مل سکتی ہیں کہیں سے؟ میں نے فوراً اپنے مطلب کی بات کی، معلومات تو مل سکتی ہیں لیکن کچھ وقت لگ جائے گا، میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، اس پر رابطہ کرو، وہ تمہارا وہاں پر ہر مسئلہ حل کر دے گا، تمہارے بارے میں اسے سب پتہ ہے، چاچا نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، لگتا ہے تم تھوڑی بہت کامیابی لے چکے ہو، اس نے تبصرہ کرنے والے انداز میں پوچھا تو میں نے کہا، ہاں کچھ معاملہ آگے بڑھا ہے، مجھے امید ہے کہ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں گا، اب یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں رہی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے کہا اور مجھے نمبر بتا دیا۔ میں نے اسے دہرایا اور ذہن نشین کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نے وہ نمبر ملایا، چند لمحوں کے بعد میرا رابطہ ہو گیا لیکن دوسری جانب سے میری کال کاٹ دی گئی۔ میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی بلکہ انتظار کرنے لگا۔ میں اپنے طور پر سوچ چکا تھا کہ رتنا اور سشما سے کیا کام لینا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ باصلاحیت تھیں، دلیر تھیں اور حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں، لیکن ان کے کام کرنے کا انداز وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، اسی لیے وہ ٹریپ ہو گئی تھیں۔ جرم کی دنیا ہو یا زیر زمین کارروائیاں کرنے والی قوتیں، ان میں فوری فیصلہ ہی کارآمد ہوتا ہے۔ چوہے بلی کا کھیل صرف وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک عمل ہو گیا تھا، کیونکہ باقی دنیا کی نسبت جدیدیت نے زیادہ اثر کیا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے جرم پہلے ہوتا ہے اور قانون بعد میں بنتا ہے۔ فون کی منمناہٹ نے مجھے سوچوں سے نکال باہر کیا۔ سکرین پر وہی نمبر جگمگا رہے تھے جو کچھ دیر پہلے میں نے ملائے تھے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے ایک خوشگوار مردانہ آواز ابھری، جی رانا ویر سنگھ، کیسے ہیں آپ؟ اس ایک فکر نے مجھے ساری بات سمجھا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنا تھی، میں نے کہا تو وہ بڑے سکون سے بولا، یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو کسی بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہو، تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے اس کا نام مارکیٹ میں آیا ہے، اس کا زیادہ کام یہی بلیک میلنگ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو قتل بھی کر دیتے ہیں، ان کا آن لائن کام زیادہ ہے، ان کا کوئی بڑا یا یہ لوگ سامنے آتے ہیں، زیادہ تر یہ خفیہ ہی کام کرتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ اس میں کچھ طاقتور لوگ ہو سکتے ہیں ورنہ اس قدر منظم نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب سے کہا گیا، اگر ان کے کسی بڑے تک پہنچنا ہو؟ میں نے پوچھا۔ کوشش کی جا سکتی ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں، اس نے کہا۔ آپ دیکھیں اسے، میں بھی دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے، میں نے کہا تو چند باتوں کے بعد کال ختم کر دی گئی۔ میں باہر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں اندر مصروف تھیں۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا، وہاں جا کر چائے بنائی اور ان کے پاس 2 کپ رکھ دیے۔ تبھی سشما نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم چاہو تو سو جاؤ، تمہارا کیا خیال ہے میں تم دونوں کے حسن سے اپنی نگاہیں ٹھنڈی نہ کروں؟ یہ بھی تو ایک بڑا کام ہے نا، میں نے کہا تو وہ دونوں ہلکا سا کہا لگا کر ہنس دیں۔ ماحول کافی خوشگوار ہو گیا تھا، رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے کے کونے میں لگے میز پر دھرے کمپیوٹر میں کھوئی ہوئی تھیں۔ میں بیڈ پر لیٹا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ سشما کی آواز کمرے میں گونجی، لے رتنا، پکڑ لیا۔ کون ہے؟ اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھ، یہ وکرم راٹھور، اس کی میل دیکھ، اس میں ساری بات سامنے ہے، اس چڑیل کو کی گئی میل، اس نے کہا تو رتنا وہ دیکھنے لگی، کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولی، بس پھر پکڑ اس کو، دیکھ یہ ہے کہاں پر، اسے نہیں چھوڑوں گی،
اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ان کے قریب چلا گیا۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد وہ وکرم راٹھور کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تو ایک لمحہ میں وہ میری نگاہوں کے سامنے سے گھوم گیا۔ یہ وہی تھا جس نے پسٹل سے ہم پر فائر کیا تھا، لیکن میں نے جوابی فائر کیا تو ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ اس کی تھی یا کسی دوسرے کی، یہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ وہ جودھ پور کے ہی ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ انہیں یقین تھا کہ رتنا اور سشما یہیں کہیں ہوں گی۔ بلا شبہ وہ انہیں تلاش کرنے کے چکر ہی میں یہاں تھے، وہ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بولو کیا کہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نکلیں گے اور اسے، رتنا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک پلان تو کرنا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے سوچو، میں نے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے وہی نمبر پش کیے تو دوسری جانب سے وہی خوشگوار آواز سنائی دی۔ میں انتہائی اختصار سے اپنا مدعا بتانے لگا تو اس نے سن کر اطمینان سے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے تصویر بھیج دو۔ یہ ہوٹل شاستری چوک سے اگلے کراس پر ہے، 1 گھنٹے تک میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اوکے، میں بھیجتا ہوں، میں نے کہا اور اندر کمرے میں جا کر اس کی تصویر بنائی اور کچھ دیر میں اسے بھیج دی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سشما نے پوچھا۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کرتا ہوں، میں نے سکون سے کہا تو وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دن نکلنے کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ ہم شاستری کراس سے آگے پہنچ چکے تھے۔ جسوندر اپنی 4 وہیل ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ زیادہ پرجوش تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہم چاروں اس ہوٹل کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے فون پر کال آ گئی۔ ہمارے 2 بندے اس کے کمرے تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے اور وہ نشے میں ہے۔ اسے نیچے لے آئیں یا تم لوگ اوپر آؤ گے؟ ہم آ رہے ہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ لفٹ کے پاس ایک گرین شرٹ والا لڑکا ہوگا، اس کے سر پر گہرے سبز رنگ کی ٹوپی ہوگی۔ اسے پوچھنا دوست کہاں ہے، وہ لے جائے گا کمرے تک، اس نے کہا اور کال ختم کر دی۔ جسوندر اپنی 4 وہیل میں رک گیا۔ میں نکلا تو میرے پیچھے رتنا باہر آ گئی۔ سشما بھی وہیں رہی۔ ہم دونوں بڑے اطمینان سے استقبالیہ کے سامنے سے گزر کر لفٹ تک جا پہنچے۔ وہ ہمیں لیتا ہوا تیسری منزل تک چلا گیا۔ اس نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا اور واپس پلٹ گیا۔ میں دروازے کے سامنے تھا، رتنا میرے پیچھے تھی۔ میں جانتا تھا کہ اندر بندے موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں پوری طرح محتاط تھا۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ بند تھا۔ میں نے ہلکے سے دستک دی تو اگلے ہی لمحے کھل گیا۔ اسی لمحے میری نگاہ سامنے بیڈ پر بیٹھی جس عورت پر پڑی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ وہ کانتی تھی۔ تبھی میں نے رتنا کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ کانتی بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ تو تم یہاں؟ اس نے پوچھا۔ یہ تم دونوں کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا۔ فوراً نکلو ورنہ تم دونوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جانے والی ہے۔ یہ لوگ؟ کانتی نے پوچھا۔ یہ ہمارے دوست ہیں، میں انہی کے پاس تو تھا۔ اب دیر مت کرو، کوئی پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ میں نے آخری لفظ یوں کہے جیسے کوئی انہونی ہو جانے والی ہو۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ میرے خیال میں وہ پہلے ہی ان دونوں سے سہمے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اٹھے تو وہاں پر موجود نوجوانوں نے میری جانب دیکھ کر کہا، ہمیں آپ پر شک ہو گیا ہے۔ یہ ایک نئی افتاد پڑ گئی تھی۔ ان کا مجھ پر شک کرنا بنتا تھا۔ کانتی کی وجہ سے مجھے پینترا بدلنا پڑا تھا۔ میں نے تیزی سے فون نکالا اور اس پر نمبر پش کر دیے۔ لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ تبھی میں نے تیزی سے کہا، یہ دوستوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، انہیں بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون ایک کو تھما دیا۔ اس نے چند لمحے بات سنی اور فون میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بتائیں کیا کرنا ہے؟ انہیں لے کر فوراً نیچے آؤ، میں نیچے گاڑی لیے کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کانتی سے کہنے لگا، فوراً نکلو، ممکن ہے وہ دونوں چڑیلیں یہیں کہیں ہوں۔ اوکے۔ وہ نکلنے کے لیے اٹھے تو میں دروازے سے باہر تھا۔ میں نے رتنا کو واپس جانے کو کہا تاکہ ان سے پہلے لفٹ سے نیچے چلا جاؤں۔ جیسے ہی ہم لفٹ میں پہنچے تو رتنا نے پوچھا، ہوا کیا؟ مجھے کانتی تھی اندر، بغیر کسی مشکل کے کام ہو گیا۔ کانتی کون؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ابھی سب پتہ چل جائے گا، بس خاموشی سے دیکھو، میں نے کہا اور انتہائی اختصار سے اسے بتایا۔ تب تک تو ہم نیچے آ گئے۔ میں نے فون کر کے اپنے کرم فرما کو بتایا کہ میرا پلان کیا ہے، اپنے لوگوں کو فون پر بتا دیں۔ اسے بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ بات رتنا بھی سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اپنی گاڑی تک چلے گئے۔ میں باہر کھڑا رہا۔ چند منٹ کے بعد وہ چاروں یوں تیزی سے نیچے آئے جیسے کسی کام کے لیے نکل رہے ہوں۔ ساتھ آنے والے نوجوان کا فون کان سے لگا ہوا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر مجھے دیکھا اور جیسے ہی وہ میرے قریب آئے تو میں نے نوجوان سے پوچھا، گاڑی کہاں ہے؟ ابھی آتی ہے، اس نے کہا اور کوئی اشارہ کیا۔ اگلے منٹ میں ایک وین وہاں آ گئی۔ وہ پہلے اندر گیا، شاید اس نے بات سمجھائی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ ہم تیزی سے اس میں بیٹھ گئے تو 4 وہیل چل دی۔
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ مجھے فون کر کے بتایا گیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لوں، اس لیے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ دونوں بھی ادھر ہی ہیں؟ پہلی بار وکرم راٹھور نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے انتہائی اعتماد سے کہا، مجھے یہی بتایا گیا ہے، یہ حملہ شاید انہی کی طرف سے ہونے والا ہو۔ ہم تو خود ان کی تلاش میں تھے، وکرم نے کہا۔ انہیں بھی تلاش کر لیتے ہیں، میں نے کہا، اور رتنا کو مس کال دے دی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ ان تینوں نوجوانوں نے بات سمجھ لی تھی، اس لیے مجھے اطمینان تھا۔ اس بار ہم شاستری کراس کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ سیدھے چل رہے تھے۔ صبح ہونے کے باعث ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ انتہائی تیزی سے جانے کے باعث تقریباً 5 منٹ میں ہم ریلوے لائن تک جا پہنچے۔ جیسے ہی ریلوے کا پل پار کیا، جسوندر والی 4 وہیل ان کے برابر آ گئی۔ پھر اس نے سائیڈ دباتے ہوئے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وین رک گئی۔ ایسے میں پچھلی سیٹ سے سشما اور رتنا باہر نکلی۔ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھا۔ انہیں دیکھ کر کانتی کے منہ سے نکلا، یہ کیا؟ یہ پہنچ گئی؟ وکرم کے منہ سے نکلا۔ اس وقت تک وہ دونوں وین تک پہنچ گئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی جسوندر تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ انہیں روکو، پسٹل نکالو، وکرم نے تیزی سے کہا۔ ہمیں کسی کو مارنے کا حکم نہیں، نوجوان نے کہا تو وہ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ تبھی وکرم نے ایک غلیظ گالی نکالتے ہوئے کہا، تو یہ پسٹل کیوں لیے پھرتے ہو؟ لاؤ مجھے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل چھیننا چاہا لیکن نہ چھین سکا۔ اس وقت تک وین کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سشما پسٹل تانے کھڑی تھی۔ باہر نکلو، 1 سیکنڈ میں نکلو ورنہ یہیں ڈھیر کر دوں گی۔ مارو، چلاؤ گولی، وکرم نے کہا اور وین سے اترا۔ تبھی سشما نے پوری قوت سے اس کے سر پر پسٹل مارا۔ وہ وہیں لڑکھڑا گیا۔ کانتی کو میں نے پکڑا اور باہر لے آیا۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہ نوجوان وین لے کر نکل گئے۔ اگلے 2 منٹ میں ہم تینوں کو 4 وہیل کی پچھلی نشست پر ٹھونسا۔ سشما اور رتنا نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر ہم پر پسٹل تان لیا۔ جسوندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہم چل دیے۔ اب اگلی منزل کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے۔ دن نکل رہا تھا، ہم ریلوے لائن کے ساتھ انتہائی تیزی سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شاہراہ پار کر گئے۔ تھوڑا آگے جا کر دائیں طرف چلنے لگے۔ اس دوران وکرم بہت بے چین تھا۔ سشما اور رتنا ان سے سوال نہیں کر رہی تھی۔ ان میں برا حال کانتی کا تھا، وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ شاید وہ جسوندر کا ہی کوئی سیف ہاؤس تھا۔ وہ آبادی سے ہٹ کر ایک ایسا مکان تھا جس میں چند کمرے تھے اور بہت کھلا سا کچا صحن تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جسوندر 4 وہیل سمیت اندر چلا گیا۔ ہمیں باقاعدہ دھکے دے کر اندر ایک کمرے تک لایا گیا۔ ننگے فرش پر بٹھانے کے بعد رتنا نے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور وکرم کی طرف دیکھ کر بولی، پہنچ گئے نا تم تک؟ مگر اب بچو گی نہیں، اس نے کہا تو رتنا نے اس کے منہ پر لات مار دی۔ اس کا سر فرش سے جا ٹکرایا۔ تبھی اس نے کانتی کی طرف دیکھ کر کہا، تم سے تو میں بعد میں نپٹتی ہوں، پہلے اس پہ غیرت سے معاملہ کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑے اور بولی، بتا بے سالے، کس نے سپاری دی تھی میری؟ یہ ایسے نہیں بکے گا، پہلے ان کی دھنائی ہوگی پھر یہ خود ہی بولیں گے۔ ابھی چھوڑ دے انہیں، پیچھے کھڑی سشما نے کہا تو وہ الگ ہو گئی۔ اس نے غضبناک انداز میں ہمیں دیکھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ہم میں خاموشی چھا گئی، کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ کافی دیر بعد کانتی نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا، وکرم، شاید ہم نے غلطی کی جو کوئی غلطی نہیں کی، انہیں بہرحال مرنا ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اس نے تیزی سے کہا، لیکن یوں آ کر ہوٹل میں پڑے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوا نا، وہ ہم سے تیز نکلی۔ کانتی نے شکوہ بھرے انداز میں کہا، ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ وکرم نے چند لمحے بعد کہا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے بڑوں کو تو پتہ چل گیا تھا، تبھی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجا۔ حیرت ہے، تمہیں کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ یہ تو مجھے پریشانی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، وکرم نے کہا۔ ضرور تم نے کہیں غلطی کی ہے، میں نے کہا۔ غلطی؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں تمہارے بڑے یہ تو نہیں چاہتے کہ تمہیں ہی صاف کر دیں اور کوئی ان تک نہ پہنچ سکے؟ میں نے اس پر خوف طاری کرنے کی ایک کوشش کی جو کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور دھیرے سے بولا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا چکر چل رہا ہے، اس کے بارے میں کانتی اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر معاملہ صرف تمہارا ہے تو پھر تم نہیں بچ سکتے، تیرے ساتھ ہم بھی گئے، لیکن اگر معاملہ تمہارا اکیلے کا نہیں تو شاید کوئی راہ نکل آئے، مجھے شروع سے بتاؤ۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا تو چند لمحے میری جانب دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ دونوں بہت شاطر ہیں، یہ ہماری تنظیم کے بڑوں تک پہنچ گئی ہیں جن کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں، وہ بڑے نہیں چاہتے کہ اب یہ زندہ بچیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر ایسا ہوتا تو انہیں مار دیا گیا ہوتا، جبکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہر حال میں انہیں زندہ پہنچانا ہے۔ بولو کانتی، ایسا نہیں تھا؟ میں نے کانتی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی،
پھر میرے وہاں سے آنے کے بعد ویڈیو بنوانا یہ بھی غلط تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے وکرم، میں نے کہا۔ تم وہاں تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، جس کا جواب میرے پاس تیار تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، انہوں نے جب پہلوان کو مارا تو میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ آج دوپہر کے وقت میرا رابطہ ہوا تو مجھے یہاں جودھ پور پہنچا دیا۔ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ کانتی نے کہا تو میں تیزی سے بولا، دیکھو میں تو مرنا نہیں چاہتا، میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ تم دونوں اپنا سوچو، میں سمجھتا ہوں تم نے سچ نہیں بولنا اور انہوں نے تمہیں مار دینا ہے۔